आपके मिजाज अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ इस्लामियात लेक्चरशिप खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इंतहाई अहम पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये पेपर 2018 में हुआ था और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, या यहाँ से आपको ये भी आइडिया होगा कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इस्लामियात लेक्चरशिप का पेपर होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाता है, यानी सीरत के कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तकाबुल अदयान के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ़िक़्ह के, कुरान के, उलूमुल कुरान के कौन कौन से सवालात, उलूमुल हदीस के कौन से सवालात पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है अगर आप भी इस्लामियात लेक्चरशिप का पेपर दे रहे हैं। तो ये 2018 का पेपर है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सवालात के साथ हम इंशाल्लाह जवाबात भी देने की कोशिश करेंगे कि आपको इनके जवाबात भी दिए जाएँ। मज़ीद कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर कौन सी लैंग्वेज में होता है, यानी उर्दू में होता है या इंग्लिश में होता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, उर्दू में भी सवाल होता है और इंग्लिश में भी सवाल होता है। तो उसके लिए आप जवाब के लिए भी फिर उर्दू के लिए उर्दू के जो सेक्शन बने होंगे वो आपने सिलेक्ट करने, और इंग्लिश के लिए इंग्लिश वाले आपने वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो आइए जी, आपका ये आज का ये इंतहाई अहम पेपर आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे कबल आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस्लामियात लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक पूरी वीडियो पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसमें साबका पेपर को सॉल्व किया है और इंटरव्यू का मुकम्मल तरीक़ेकार और साबका इंटरव्यूज़ भी हमने शेयर की हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक देख सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का इंतहाई अहम पेपर आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, सूद की हुर्मत कब नाजिल हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी 9 हिजरी को सूद की हुर्मत नाजिल हुई। उसके बाद क्वेश्चन था कि वुज़ू के फ़राइज़ कितने, हालांकि ये बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहरहाल ये लेक्चरशिप के पेपर में आया हुआ था। तो वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मवाख़ात में अबू अय्यूब अंसारी का भाई किस को करार दिया गया? तो हज़रत मसअब बिन उमैर को हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाख़ात के मौके पर करार दिया था। हज़रत इमाम मालिक के उस्ताद कौन थे? तो हज़रत इमाम मालिक के उस्ताद का नाम हज़रत रबी था। अमल अहले मदीना किस मसलक में मुकद्दम होता है, यानी कि अहले मदीना के अमल को कौन से मसालिक, यानी कौन से जो अपने फ़ुक़हा हैं, ठीक है, कौन से फ़ुक़हा ज़्यादा अहले मदीना के अमल को तरजीह देते हैं? तो मालिकी मसलक के उलमा अहले मदीना के अमल को ज़्यादा तरजीह देते हैं। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा तज़किरा कौन से नबी का है? हज़रत मूसा अला नबीना के का तज़किरा सबसे ज़्यादा है। पहले कातिब वही हज़रत उबई बिन काब। जंग यरमूक किस खलीफा के ऐद में लड़ी गई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये शाम के मुआज़ पर लड़ी गई। जंग जसर कहाँ हुई, किसके दौर में हुई? तो जंग जसर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ईरान के मुआज़ पर लड़ी गई। सूरह बनी इसराइल में रुकुआत की तादाद कितनी है जी? तो सूरह बनी इसराइल में रुकुआत की तादाद 12 है। हज किस नबी के ज़माने में फ़र्ज़ हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज फ़र्ज़ हुआ। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, ठीक है, ये मन इस्तता इलैहि सबीला, ठीक है जी। ज़कात की मुकम्मल तफसीर कौन सी सूरत में है? सूरह तौबा में है जी। ज़कात की मुकम्मल तफसीर है जिसमें मसारिफ़ ज़कात का भी ज़िक्र है, ठीक है। और मसारिफ़ ज़कात कितने हैं? तो ये 8 हैं जी। ये भी क्वेश्चन इससे रेलिवेंट बन सकता है। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद थे। इनका निकाह आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कौन सी बेटी के साथ हुआ? तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ इनका निकाह हुआ। खलीफा सालेह किसको कहा जाता है? तो खलीफा सालेह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन इसका ये भी बन सकता है कि दोम फ़ारूक आज़म या दूसरे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इनको खलीफा सालेह का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे कि जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़वारिज का ख़ात्मा कब किया? 39 हिजरी को। हज़रत अली पर बैत करने वाले पहले सहाबी कौन से थे? हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली किस सन हिजरी में? तो ये 13 सन हिजरी इसका दुरुस्त जवाब है।
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ کتنا بنتا ہے جی؟ یہ 2 سال اور 3 ماہ بنتا ہے۔ ندوۃ العلماء کہاں قائم کیا گیا؟ تو اس کو لکھنؤ کے اندر قائم کیا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں اسیر بن کے آئی تھی؟ تو یہ غزوہ مریسی کے اندر اسیر بن کے آئی تھی۔ عراق کس کے عہد میں فتح ہوا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق فتح ہوا۔ مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ 28 ہے۔ کچھ سوالات میں سکپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی مدنی صورتوں کا مضمون زیادہ تر کیا ہے جی؟ مدنی صورتوں کا مضمون عام طور کے احکامات کے اوپر ہے، جہاد وغیرہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ کاف کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ غار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو معنی ہے حتیم، وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی دور میں خانہ کعبہ کا حصہ تھی لیکن اب یہ خانہ کعبہ کے ساتھ منسلک جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے آخری وفات پانے والی امہات المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ غالباً ان کا جو سن وصال ہے وہ 62 یا 63 ہجری ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد 5 احادیث بنتی ہیں جی، جو ان سے مروی ہیں۔ جب حب دنیا کی مذمت کون سی صورت میں کی گئی؟ تو یہ سورہ العنکبوت میں دنیا کی محبت کی مذمت کی گئی ہے۔ وما حاذل الحیات الدنیا الا لعب ولہو، شاہد آیت اس طرح سے ہے۔ چور کی سزا کس صورت میں ہے؟ تو سورہ المائدہ میں ہے جی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ تو یہ سورہ المائدہ میں چور کی سزا ہے کہ چور کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کون سی صورت میں ہے؟ تو یہ سورہ العنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 45 ہے۔ غزوہ احد میں کون سے صحابی اپنے سینے پہ تیر لیتے رہے؟ یہ غالباً حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کو آپ کنفرم کر لیجئے گا۔ غزوہ احد کا سن ہجری کون سا ہے جی؟ 3 ہجری ہے۔ 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا، 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا۔ موتا کا لفظی معنی، کسی چیز کو روندنا، اس کا لفظی معنی ہے۔ موتا امام مالک کی خصوصیت، موتا امام مالک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ 3000 احادیث میں سے مستند ترین احادیث نکال کر باقی 1000 احادیث کو رکھا گیا۔ اور یہ دوسری اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ احادیث کی پہلی جامع کتابی شکل میں موجود پہلی کتاب ہے۔ حدیث مرسل کی تعریف وہ حدیث کی جس میں ایک تابعی کسی صحابی کے واسطے کو چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ حدیث متصل وہ حدیث جس کی سند میں شروع سے آخر تک انقطاع نہ ہو۔ اس کے بعد ایک کویسچن تھا کہ الفاتحہ سورہ الحمد، یعنی سورہ الفاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا دوسرا نام باب القرآن بھی ہے، سب المثانی بھی ہے۔ النحل، النمل، ان کا معنی کیا ہے؟ النحل کا معنی ہے شہد کی مکھی اور النمل کا معنی ہے چیونٹی۔ حج میں خطبوں کی تعداد جی 2 خطبے ہوتے ہیں حج کے اندر۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت ام حبیبہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کتنی نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی؟ تو یہ میرے خیال میں یہ کویسچن تھا کہ انہوں نے کل کتنی نمازیں تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی حضور کی موجودگی میں جب آپ اس دنیا کے اندر موجود تھے تو اس وقت کتنی پڑھائی؟ تو 17 نمازیں، ٹھیک ہے۔ سند کی جانچ پڑتال کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اسم کہا جاتا ہے جی، علم الدرایا بھی کہا جاتا ہے اور علم جرح و تعدیل بھی کہا جاتا ہے۔ متن کے لیے کون سا علم جو ہے نا وہ کون سا علم ہوتا ہے؟ تو علم الروایہ متن کے لیے ہوتا ہے۔ 9واں سجدہ 21ویں پارے کی کون سی صورت میں ہے؟ سورہ سجدہ آیت نمبر 15۔ سب سے پہلے حافظ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون سی جنگ میں حضرت عمر کا قاتل بھی شریک تھا؟ اب اس کا کنفرم نہیں ہے۔ جس فعل کے کرنے پر ثواب نہ کرنے پر گناہ نہیں، تو اس کو مباح عمل کہا جاتا ہے۔ ایسا کام کہ جس پہ کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پہ گناہ نہ ہو، ایسے عمل کو مباح عمل کہا جاتا ہے۔ کتاب اللہ اور حدیث کے بعد اپنی عقل سے کام لو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو قیاس کہا جاتا ہے جی۔ وراثت کا تفصیلی نظام یہ کون سی صورت کے اندر بیان کیا گیا؟ سورہ النساء میں بیان کیا گیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ صحیفہ ایک صادقہ کے کاتب حضرت عبداللہ بن عمر
پہلی کتابت قرآن کرنے والے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جامع القرآن کا یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کہ پہلے قرآن کریم کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکمل صورت نازل ہونے والی، یعنی پہلی صورت جو مکمل صورت کے طور پہ نازل ہوئی، سورہ الفاتحہ ہے جی۔ غزوہ خندق کا تذکرہ سورہ الاحزاب میں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا تذکرہ سورہ النور میں ہے۔ قاف سے لے کے سورۃ الناس تک کی صورتیں 7ویں منزل ہیں۔ اور اس کے بعد جی قسم کا کفارہ کون سی صورت میں ہے؟ یہ سورہ الاعراف میں ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری کے بعد کس کے والد مسلمان ہوئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل ہے۔ خطیب الانبیاء کا لقب حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے ہے۔ حضرت سلمان حضرت داؤد علیہ السلام سے رشتہ ان کا کیا ہے جی؟ تو یہ باپ بیٹا کا ان کا آپس میں رشتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کتاب المناظر کے مصنف ابن الحیثم میں حضرت آسیہ کا تذکرہ سورہ تحریم میں ہے جی۔ امراد و فرعون کے الفاظ سے ان کا تذکرہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ غزوہ بدر میں سب سے بڑے پرچم کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حدیبیہ میں حضرت عثمان سے پہلے سفیر حضرت بصر بن سفیان تھے۔ ساقی زمزم کے نام سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف ہیں۔ تیمم کا حکم کون سی صورت میں ہے؟ سورہ المائدہ کے اندر ہے۔ رب زدنی علما کون سی صورت میں ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس سے تھوڑا سا اسی کے ساتھ ہی پیچھے کر کے ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ حضرت عثمان نے دوبارہ کس کے ساتھ ہجرت کی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ کن ام المؤمنین کا لقب ہے؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ حج مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ نہ چلے جائیں، جب تک آپ عرفات نہ چلے جائیں آپ کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ کون سی ہستی کو بن دیکھے صحابیت کا درجہ ملا؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا درجہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ منتقل کیا کہاں جی؟ بغداد میں۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 78 ہے، کان پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو یہ اس کے اوپر 10% زکوٰۃ ہے۔ پہلی شہید خاتون کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اجر اسود کا بوسہ کیا کہلاتا ہے؟ استعلام کہلاتا ہے جی۔ جس کویسچن نمبر 81 ہے، جس فعل پہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تقریری احادیث کہا جاتا ہے جی۔ امام الناس کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے۔ بخاری شریف کی تدوین ہوئی 2 صدی کے اندر ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، یہ کچھ کویسچن آپ دیکھ لیں۔ نیکسٹ ہے جی، حضرت عہد عمر میں عبیدہ بن جراح یہ کہاں کے گورنر تھے؟ یہ شام کے گورنر تھے۔ احسن القصص، ٹھیک ہے، یہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے یہ کون سی صورت میں ہے؟ یہ سورہ یوسف کے اندر ہی ہے۔ واقعہ معراج کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ آداب معاشرت کا بیان کون سی صورت میں ہے؟ سورہ الحجرات میں ہے جی۔ کس کے مشورے سے تدوین قرآن ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے تدوین قرآن ہوا۔ مشکات المصابیح کا معنی کیا ہے جی؟ طاق میں رکھا ہوا چراغ، مشکات چراغ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد مشکات یہ طاق کو کہتے ہیں، اور المصابیح چراغ۔ جنگ جمل کس سن ہجری میں ہوئی جی؟ 36 ہجری کو ہوئی۔ یہ بھی حضرت جنگ جمل جو تھی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئی، جبکہ جنگ صفین حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی۔ حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے نکاح کے وقت عمر کیا تھی؟ حضرت علی کی عمر 24 سال تھی، حضرت فاطمہ کی عمر 23 سال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا دورانیہ تقریباً 3 سال بنتا ہے جی، 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ سوالات تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید ہے آپ کے لیے آج کی یہ ویڈیو انتہائی عام اور مفید ثابت ہوگی۔ مزید پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن یا KPK پبلک سروس کمیشن یا باقی آپ کا تعلق اگر آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن کے ساتھ ہے تو ان سب کے پیپرز ہم نے اپنی ڈسکرپشن کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ اس چینل کے اوپر پوری ایک پلے لسٹ موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ انٹرویو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ہم نے سابقہ جتنے بھی 16-17 جو